अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में बड़ी अहम किस्म की ब्रेकिंग किस्म की खबरें शामिल हैं जो कि आपके साथ शेयर करना मकसूद है, जिसमें गज़ा के अंदर जो इसराइल के मज़ालिम है उसका तो जिक्र होगा ही होगा, क्योंकि इसराइल के मज़ालिम के नतीजे में मज़ीद 105 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं। अल-कसाम ब्रिगेड ने बड़ी एक कार्रवाई की है, उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ जो ज़िलज़ला आया है रूस में, जिसके नतीजे में दुनिया भर में बड़ी किस्म की तबाही फैल रही है, उस ज़िलज़ले के नतीजे में अब तक किन किन ममालिक में लोग मुतासिर हो गए हैं, इलाके मुतासिर हो गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हो गया है, उसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ा ज़िलज़ला इज़राइल के अंदर भी आ रहा है, और वो ज़िलज़ला है और उसके अपने इत्तेहादी ममालिक यानी यूरोपीय ममालिक की जानिब से धड़ाधड़ फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के हवाले से जो इक़दामात सामने आ रही हैं, ऐलानात सामने आ रही हैं, उसने इज़राइल की रियासत को हिला कर रख दिया है। इसके साथ साथ जो ईरान और इज़राइल के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने बड़ा अहम किस्म का ख़िताब किया है, और उसमें कुछ खास बातें उन्होंने की है। वो बातें क्या हैं वो आपसे शेयर करेंगे। जबकि इस 12 रोज़ा जंग के दौरान जो ईरान के जो फ़ज़ाई जो असासे थे वो कहाँ पर थे, जैसे उनके जो बोइंग तैयारे थे, मुसाफिर तैयारे थे, कार्गो तैयारे थे, वो सब कहाँ रखे गए थे? कैसे इजरायली मज़ालिम से, इजरायली हमलों के नतीजे में उनको नुकसान होने से, उनको तबाह होने से बचाया गया? क्योंकि एक भी तैयारा तबाह नहीं होता, तो आखिर वो तैयारी थे कहाँ कि उनको वो बच गए? बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है, वो भी आपसे शेयर करना है। यमन की जाने से एक बड़ा हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, जिसमें बिन गुरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर बड़े एक्यूरेटली निशाना बनाया गया। ये तमाम तफसीरात हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए ये व्लॉग आपको आखिर तक सुनना पड़ेगा। गज़ा की सूरत हाल ये है कि गज़ा में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान भी इजराइल की जानिब से मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी रहा, और इस हमलों के नतीजे में 105 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 50 के करीब जो फ़लस्तीनी वो हैं जो कि जो गज़ाई सेंटर्स के अतराफ़ में जब उनको जो खुराक लेने के लिए जब वहाँ पहुँचे थे, उनके ऊपर इजराइल और फिर वो अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स की जाने से जो हमले किए गए उसके नतीजे में ये शहीद हो गए, और बहुत सारे जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनकी तादाद 400 से ज़ायद बताई जा रही है। ये तो इजराइल के हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसानात हैं। जबकि अल-कसाम ब्रिगेड की जाने से एक बड़ी कार्रवाई की गई है जनूबी गज़ा के इलाके में, जिसमें एक मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया है, और इसकी वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें 3 इजरायली फोर्सेस जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो सुनामी का जो मैं जिक्र करना चाह रहा था वो ये है कि इजराइल को ये मुश्किल अब सामने आ रही है कि धड़ाधड़ उसके जो इत्तेहादी ममालिक है, जो कि यूरोपीय ममालिक है, वो जो है अब ये ऐलानात करते जा रहे हैं कि वो फ़लस्तीन को बतौर रियासत जो है वो तस्लीम करने जा रहे हैं। बाज़ ने तो ये धमकी दी है कि अगर इजराइल ने अपनी जो एट्रोसिटीज़ हैं उसको ख़त्म नहीं किया, मज़ालिम का सिलसिला ख़त्म नहीं किया, तो हम सितंबर तक ये जो फ़लस्तीनी रियासत है उसको तस्लीम करेंगे। फ्रांस ने तो ऐलान कर ही दिया है कि वो सितंबर में जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है उसमें फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। इसके साथ साथ दीगर ममालिक भी, जैसे जर्मनी है, जर्मनी ने भी इसी तरह के कुछ ख्यालात का इजहार किया है। फ्रांस, बरतानिया जो कैर स्टॉमर ने कहा है कि अगर इजराइल की जाने से ये जो अट्रॉसिटीज़ इसी तरह जारी रहे तो वो सितंबर तक वो भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। ये जो ऐलानात हैं उनके नतीजे में इजराइल के अंदर बड़े काफ़ी जो है वो सुनामी सी एक वहाँ भी फैलना शुरू हो गई है। ख़ासतौर पर इजराइल के जो वज़ीर ख़ारजा है गिदोन सार, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम एक बैनुल अक़वामी दबाव की मुहिम का सामना कर रहे हैं, और ये यहूद दुश्मनी उन्होंने करार दे दिया है। जिस तरह का ये दबाव हमारे पर डाला जा रहा है, ये दरअसल यहूद दुश्मनी है। आज फ़लस्तीनी रियासत का मतलब एक हमास की रियासत होगी, और ये कभी नहीं होगा। ये उन्होंने ऐलान किया है कि हम इजराइल के अंदर हमास की रियासत, इजराइल की हमसायगी में हमास की कोई रियासत किसी सूरत नहीं होने देंगे। जबकि इजराइल के अंदर भी इस हवाले से वाज़ेह तक़सीम नज़र आती है। इजराइल की जो अपोजिशन जो लीडरशिप है वो भी इस हवाले से इजराइल की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको निशाना बना रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि नेतन्याहू जो है वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए बिला वजह जो है वो जो फ़लस्तीन का मसला है उसको तूल देने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ पर जंग का बहाना बनाकर अपने इक़्तिदार को तूल दे सके। इजराइल के साबिक़ अटारनी जनरल हैं माइकल बिनेर,
انہوں نے کہا کہ 80 سال پہلے جن یہودیوں پر نسل کشی کی ہوئی، ان کے اوپر جو نسل کشی کی گئی تھی، انہوں نے جرمنی کی نسل کشی کا اشارہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ آج وہی یہودی غزہ میں نسل کشی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیشہ کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے. آپ بتائیں کہ جب وہ یہودی جو 80 سال پہلے خود نسل کشی کا شکار تھے، آج اگر وہ خود نسل کشی کرنے پہ اترے ہوئے ہیں تو آپ اس کو شرمندگی اور اس کو ذلت ہی کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کے ساتھ بالکل کھڑا نظر آ رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم ان ممالک میں شامل نہیں ہوں گے جو فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا کہ امریکہ کسی صورت فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی نہیں رہا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امریکہ اس فلسطینی ریاست کو بنانے میں کوئی کردار ادا کرے گا تو وہ خام خیالی میں ہے اور وہ بیوقوفی کی جنت میں رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک الزام ایران کے اوپر بھی امریکہ کی جانب سے لگایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ جو دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے تھے حماس اور اسرائیل کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، ان مذاکرات کو ناکام بنانے میں، ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے میں ایران کا بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ایران نے جو فلسطینی مذاکرات کار تھے ان کو ہدایات دے دیے، جس کے نتیجے میں یہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے. اس کا جواب بھی ایران کی جانب سے آ گیا ہے، بڑا واضح قسم کا جواب آیا ہے. ایران کے وزارت خارجہ کی جانب سے جو ترجمان ہے ابراہیم بغائی، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں کوئی مداخلت ایران نے نہیں کی ہے، امریکی الزام بے بنیاد ہے. ایران نے مزید کہا کہ انہوں نے ایران غزہ میں نسل کشی کی مذمت کرتا ہے اور مظالم کو روکنے والے ہر عمل کی حمایت کرے گا. حماس کے مذاکرات کار مذاکرات کرنے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں غزہ کے لوگوں کی مشکلات اور ان کے مفادات کا بھی درست اندازہ ہے، ادراک ہے، لہٰذا وہ بہترین مذاکرات کر سکتے ہیں اور اپنے فیصلے بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. ایران کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ ایران ان کو ہدایات دے دے یا ان کو کسی دوسرے ٹریک کی طرف لے کے جائے. دوسری طرف اگر وہاں سے ذرا نکلے تو ایران اسرائیل کی جانب سے جو شام کے اندر صورتحال کو خراب کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ اسی طریقے سے جاری ہے. ابھی بھی سویدہ کے اندر جو حالات ہیں وہ اسی طرح خراب ہے. ابھی جنگ بندی کسی حد تک ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں جو شامی فورسز ہیں وہ سویدہ سے نکل کر چلے گئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے ہیں، لیکن سویدہ اس وقت خالی ہو گیا ہے. وہاں پر دروز نے باقاعدہ اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ان کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر اسرائیل کے پرچم لگا دیے ہیں باقاعدہ طور پر. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ ابراہم کوریڈور کو بنانے کی طرف ایک اسرائیل کا جو موو تھا اس کی طرف پہلا قدم ہے، اور اس قدم کے نتیجے میں اب وہ یہ جو علاقہ ہے سویدہ کا علاقہ یہ اسرائیل کے کنٹرول میں باقاعدہ طور پر آ گیا ہے. جبکہ سویدہ سمیت درا کے جو مختلف علاقے ہیں، قریبی علاقے، وہاں پر اسرائیل نے ایک بار پھر جو بچے کچے جو شامی فورسز کے جو لوگ ہیں آپریٹوز ہیں ان کے اوپر بڑا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کو جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ سارا علاقہ ابراہم کوریڈور کی بنانے کی طرف ایک قدم ہے. آگے اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس آتی رہیں گے اور میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ یمن کی جانب سے جو اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ایک بڑا حملہ فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل کے ذریعے کیا گیا ہے یمن کی جانب سے، جس میں یہ جو تل ابیب کے اندر جو بن گورین ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہ جو میزائل تھا اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی ہائی سپیڈ میزائل تھا، جس کو انہوں نے تو کہا کہ ہم نے اس کو فضا میں ہی نشانہ بنایا، لیکن یمن کی جانب سے کہا گیا کہ اس میزائل نے باقاعدہ اپنے ہدف کو ہٹ کیا ہے. جبکہ وہاں پر جو اسرائیل کے اندر جو یعنی شاہدین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بجنے کی آوازیں آئی ہیں اور دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں. تو اب یہ دھماکے لامحالہ کہیں نہ کہیں تو ہوئے ہیں نا، کچھ تو ہوا ہے. اس کے نتیجے میں یہ دھماکے ہو گئے ہیں. اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پر بہت کچھ ہوا ہے. اور جو بن گورین ایئرپورٹ کی طرف جو جانے والی پروازیں تھیں وہ دیگر ممالک کی طرف موڑ دی گئے ہیں. ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ایک بار پھر منظر عام پہ آئے. انہوں نے کل شہداء کے چہلم جو 12 روزہ جنگ کے دوران جو شہید ہوئے تھے ان کے چہلم کے نتیجے میں کے سلسلے میں ایک تقریب میں انہوں نے شرکت کی، انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ انقلاب اسلامی کی بنیادیں فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہے. دشمنی کی اصل وجہ ملت ایران کا ایمان، علم اور اتحاد ہے.
عالمی استکبار خاص طور پر امریکہ کی مخالفت ایران کے جوہری پروگرام یا انسانی حقوق سے متعلق نہیں، بلکہ اصل مسئلہ ایران کا اسلامی، سائنسی، فنی اور فکری میدانوں میں ابھرتا ہوا کردار ہے، جو دنیا کے لیے ایک نیا پیغام اور نیا بیانیہ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سائنسدانوں کو، اپنے حکام کو بھی کہا کہ دشمن کی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایران کو ترقی اور افتخار کی بلندیوں تک لے کے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے یہ جو 12 روزہ جنگ تھی، اس دوران ایران کے جو اثاثے تھے، فضائی اثاثے، وہ کہاں گئے؟ ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ ان میں بوئنگ جہازیں تھیں، ان کے جو مسافر طیارے تھے، ان کے جو ٹرانسپورٹ طیارے تھے، جو دیگر جو کارگو طیارے تھے، وہ سارے کہاں گئے؟ اس حوالے سے بڑی شوکنگ قسم کی نیوز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام تر طیارے جو ہے وہ ایران کی جانب سے پاکستان منتقل کیے گئے تھے، اور وہ کراچی کے جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا تھا۔ یہ جو وہاں سے کراچی ایئرپورٹ سے جو تصاویر سامنے آئی ہیں، وہاں پر ان طیاروں کو باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ایرانی جو فضائی اثاثے ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کے اندر محفوظ موجود ہیں، جن میں ایک KC-707 ایلنٹ طیارہ موجود ہے اور 2 بوئنگ 747 ٹرانسپورٹ طیارے، یہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے یہ جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، عالمی پابندیاں، اس میں تو کہاں وہ کہ کوئی بوئنگ جہاز اپنے لیے خرید سکتے ہیں، لیکن ایران نے ایک بڑا پیچیدہ اور انتہائی انٹیلیجنس کارروائی کی ہے، اور انہوں نے بوئنگ طیارے باقاعدہ طور پر خرید کر اپنے ملک پہنچا بھی دیے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف ممالک کا درمیان میں کردار رہا ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری ہے، جس میں کسی دوسرے ملک کے ذریعے یہ بوئنگ طیارے خریدنے کے بعد اس کو باقاعدہ ایران منتقل کیا گیا ہے ایک پورے کنسورشیم کے نتیجے میں۔ تو یہ جو ایک انٹیلیجنٹ کارروائی کی ہے ایران نے، اس کے نتیجے میں اب ان کے پاس بوئنگ طیارے بھی، جدید ترین بوئنگ طیارے بھی پہنچ گئے ہیں، اور امریکی یہ جو پابندیاں تھیں اس حوالے سے وہ بھی ناکام ہو گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں خود کہ جو تجارتی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، وہ بھی غیر مؤثر ثابت ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا خریدار ہے تیل کا، اور ریگولر بیسس پہ جو تیل خرید رہا ہے چائنا ایران سے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے خرید رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایران کی جو اکانومی ہے وہ ابھی بھی سٹیبل ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کے کوئی ایشوز ہے وہ ایران کی جو نہ تو ریاست کو نہ ہی عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ملٹری اثاثے ہیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں۔ چائنا سے J-10 پہنچ گئے ہیں، اور رشیا سے S-400 سمیت دیگر جو جنگی جہاز ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور مسلسل یہ کارگوز وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور آنے والے کسی بھی سیناریو کے لیے ایران جو ہے وہ بڑی ویجیلنٹ قسم کی تیاری کر رہا ہے، اور اس کا بھرپور جواب دینے کی ابھی سے تیاری کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو رشیا میں جو زلزلہ آیا ہے، 8.8 ریکٹر سکیل کا جو زلزلہ ہے، بہت شدید قسم کا زلزلہ ہے، اس کے نتیجے میں مختلف ممالک میں سونامی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ جو زلزلہ آیا ہے روس کے مشرقی علاقے کامچاٹکا میں آیا ہے، اور جس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ وہاں پر جو اس کا جو کوسٹ ہے وہ پورا تباہ ہو گیا، اور یہ اس کے جو لہریں ہیں وہ شنگھائی تک پہنچی ہیں، اور شنگھائی میں طوفان کی آمد کا خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں، 2,83,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس سونامی سے، جہاں پر 20 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا ہے جاپانی حکام کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فوکوشیما کا جو ایٹمی ری ایکٹر ہے اس کو بھی خالی کرانا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر کی لہریں اس قدر اونچی تھی کہ وہ سمندر میں جو ویل مچھلیاں تھیں وہ اٹھ کے باہر ساحلوں پہ پہنچی ہیں، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لہریں ہیں اس وقت وہ کیلیفورنیا تک پہنچی ہیں۔ اب یہ جو سونامی آیا ہے اس کے نتیجے میں، زلزلے کے نتیجے میں، اس سے جا کر کیلیفورنیا سے جا کر جاپان سے جا کر پورا جو فارس کا علاقہ ہے سمیت چائنا متاثر ہو رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے اور دیگر جو صورتحال ہے دنیا بھر کی، اس کے حوالے سے جو بھی سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔